बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अनमोल मोती के तहत आज जो है हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 62वां नंबर यानी 62nd 62वां नंबर और वह अल-मुमीतु। अल-मुमीतु, इससे पहले अल-मुही पर गुफ्तगू हुई थी, अब ये अल-मुमीतु। अल-मुमीतु का माना मौत देने वाला, मार देने वाला। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के ये नाम है अल-मुमीतु, और ये अजीब व गरीब नाम है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला मुमीत है। मुमीत है, ज़िंदा को मुर्दा करता है और मुर्दा को ज़िंदा करता है। मुहय्यी व मुमीत, गोया कि वो अंडे से बच्चा पैदा करता है, बच्चे को फिर जो है वो मौत की घाट उतार देता है। तो गोया कि जो है बेजान जो है नुतफ़े से ज़िंदा इंसान को पैदा करता है, फिर ज़िंदा इंसान को मौत की घाट उतार देता है, फिर जो है वो हशर और माद में फिर उसको ज़िंदा कर देगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये वस्फ़ ख़ास है कि वो ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है, और ज़िंदगी और मौत किसी भी जानदार के ऊपर जो तारी करता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो गोया कि मौत का मज़ा हर नफ्स ने चखना है। इवन तो खुद मौत जो है, खुद इटसेल्फ मौत ने भी इस मौत का मज़ा चखना है। इसलिए हदीस में आता है, जो तफसीर मज़री वग़ैरह ने इस रिवायत को नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला का रोज़े क़यामत में इस मौत को जो है एक दुम्बे की शक्ल में, एक मेंढे की शक्ल में इस मौत को जो है मुजस्सम कर देंगे, और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान उसको ज़िबा कर देंगे, ज़िबा कर देंगे। और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि आज मौत को भी मौत आ गई है, आज मौत को भी मौत आ गई है, अब किसी पर कोई मौत तारी नहीं होगी। जब ये ऐलान सुनेंगे तो अहले जन्नत खुशी से उछलेंगे कि वो खुश होंगे कि अब जन्नतों में हमेशा हम जिंदा सलामत रहेंगे, अब हम पे कोई फ़ना और मौत नहीं है। लेकिन अहले जहन्नुम जो अफसुर्दा हो जाएंगे कि मौत नहीं है, क्योंकि हम तो सोचते थे कि मौत की तकलीफ़ यानी दुनिया की तकलीफ़ों से, मसाइब से तंग कि मौत की घाट उतर जाए तो वो तकलीफ़ तो कम से कम ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वो सोचेंगे कि यहाँ तो मौत भी नहीं आएगी, और इसी हाल में सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, कि जहन्नुम के अंदर जहन्नुमी न मरेंगे न ज़िंदा रहेंगे। बीच की एक कैफियत होगी ऐसी मदहोशी की जिसमें वो सज़ा और तकलीफ़ को महसूस करेंगे। तो गोया कि मौत को भी मौत दे दी जाएगी, क्योंकि खुद मौत इसल वो भी एक नफ्स है, वो भी नफ्स के तहत आती है। इसलिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लिहाजा मौत को भी मौत दी जाएगी। तो कहने का मकसद है कि मुमीत जो है अल्लाह तबारक व तआला का नाम, और बड़े इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद, बड़ा बाबरकत नाम है। सबसे बड़ी बरकत और फजीलत इसकी है कि इंसान का अपना नफ्स अगर काबू में नहीं है और नफ्स बेरारवी का शिकार होता है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है, बगावत का रास्ता इख्तियार करता है, खुद इंसान का अपना नफ्स है या आल औलाद में से कोई शख्स है, बेटा है, बेटी है, या शौहर देखता है बीवी के अंदर ये सूरत हाल है, या बीवी देखती है शौहर के अंदर ये सूरत हाल है कि नफ्स उसके काबू में नहीं है, गुनाह और मासियत की तरफ दौड़ता है। तो उसका तरीक़ा ये है कि अगर ख़ुद इंसान अपने नफ्स को मुती और फर्माबरदार करना चाहता है, उसका तरीक़ा ये है कि सोने के वक्त अपने सीने पर हाथ रख के अपने नाम की अदद की मिक़दार इसका विर्द करे। मतलब अगर नाम की अदद 110 है, अली नाम है और 110 उसकी अदद है, तो सीने पे हाथ रख के दिल की जगह पे तो या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ ले। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हो, कोई भी दुरूद पढ़ ले। तो पढ़ने के बाद जो है या मुमीतु जो है 110 दफ़ा पढ़े और पढ़ के अपने सीने पे दम कर ले। तो ये पाबंदी के साथ एक चिल्ला पूरा करे, 41 डेज़ पूरा कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला नफ्स को इसका मुती और फर्मा बरदार कर लेंगे, और ये नफ्स के ऊपर इसका पूरा काबू आ जाएगा। अगर किसी दूसरे शख्स पे है, मतलब बच्चा है या बेटी है, उसका नफ्स अगर बेरहमी के शिकार है, अगर मौका हो तो लेटने के बाद उसके सीने पर हाथ रख के अगर पढ़ने का मौका हो तो फिर ये उसके नाम की अदद के एतबार से, अगर नाम की अदद याद नहीं तो 490 इसकी अपने अदद है या मुमीतु के, या मुमीतु के 490 इसकी अपने अदद है, और ये अदद कबीर अदद, और मुफरद अदद इसका जो है 4 है, 4 इसका मुफरद अदद है। तो 490 टाइम जो है ना वो रख के जो उसके सीने पे जो दम करे, या ये कि पहले पढ़ ले, पढ़ने के बाद वो अगर वो बेटा ये बेटी लेटे हुए सोए हुए हैं तो उनके सीने पे पर हल्की सी फूंक मार दे, क्योंकि अगर वो जाग जाने का अंदेशा और वो आपको मना करेगा, इसलिए हल्की सी फूंक मार दे सीने। शौहर है तो बीवी पढ़ के उसके ऊपर सीने पे फूंक मार दे। तो इस तरीके से ये होगा कि नफ्स बेरारवी से बाज आ जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई फासिक फाजिर जालिम ऐसा है कि जो बहुत सताता है
اور ہر طرح کی ایذا دیتا اور کسی بھی ایذا سے پسو پیش نہیں کرتا، موقع ملتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے، گویا کہ موذی دشمن ہے۔ اور موذی کے بارے میں تو یہی ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ موذی کی سزا ہلاکت ہے، جیسے جو ہے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ موذی ہے، اور موذی کے لیے سوائے اس کے کہ اس کو موت کی گھاٹ اتارا جائے۔ ایون ہے کہ نماز میں بھی انسان ہے اور سانپ بچھو آ جائیں تو حدیث میں فرمایا کہ اسی حالت میں اس کو ہلاک کرو، مارو اس کو، اور پھر نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے تم نے چھوڑی تھی، تو کہا کہ نماز بھی ٹوٹتی نہیں ہے، اتنا یہ موذی ہے۔ ایسے کوئی انسان سانپ اور بچھو کی طرح موذی بن گیا ہو تو اس کی بھی ہلاکت، اس کی ہلاکت کہ اگر پڑھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ، اصل طریقہ یہ ہے کہ اس کا اتنا ورد کیا جائے، اتنا ورد کیا جائے، اس کا حال طاری ہو جائے انسان کے اوپر، یا اتنا ورد یا ممیتو یا ممیتو یا کثرت سے پڑھ رہا ہے۔ اب یا ممیتو کے تصور کے علاوہ کوئی کیفیت ہی اس پر نہیں ہے، اور یہی نام اس کے اوپر اجلال کرنے لگا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے اب ہاتھ اٹھا کے اس ظالم اور جابر کے لیے جو ہے وہ اس موذی کے لیے بد دعا کرے تو یقیناً فوری بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے موذی دنیا کے اندر بہت ہیں، بہت بین الاقوامی موذی بھی ہے، انفرادی اور اجتماعی موذی بھی ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں غیر شرعی بنیاد پہ اگر اس کو استعمال کیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، اس کی رجت بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ کہ پڑھنے والا خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس لیے جو ہے کسی عالم مفتی سمجھدار سے مشورہ کر کے کہ فلاں کے لیے میں نے پڑھنا ہے اور فلاں نے یہ اس انداز سے مجھے عزت دیتا ہے، وہ عالم مفتی فیصلہ کر دے ہاں بھائی واقعی شرعاً آپ کے لیے اجازت ہے کہ اب آپ پڑھ لیں، تو پھر آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ اس قدر کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر کثرت سے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ 490 جو اس کا عدد ہے، اس عدد کو 5 مرتبہ کے ساتھ ضرب دے دیں، 5 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں، کتنا عدد آتا ہے اتنا عدد آپ پڑھیں گے۔ روزانہ کی اتنی تعداد متعین کر لیں، روزانہ اتنی تعداد آپ کوئی ایک وقت رکھ لیں، روزانہ پھر وہی وقت رکھنا ہے۔ ہاں جگہ بھی اگر وہی ہو تو دی بیسٹ، لیکن اگر جگہ بدل رہی ہے وقت نہیں بدلنا چاہیے۔ اگر روزانہ رات کو 12 بجے پڑھ رہا ہے تو رات 12 بجے ہی آپ پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد جب دعا کریں، زبردست مجرب عمل ہے، آپ کو اپنا مدعا حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ اگر کسی شخص پر جادو ٹونا ہوتا ہے یا جادو ٹونے کا وہ علاج کر چکا ہے اور ابھی نہیں ہے جادو ٹونا، یا اس کو اندیشہ کوئی جادو ٹونا اس پہ کر نہ دے اور یہ جادو ٹونے کی وجہ سے کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا نہ ہو جائے، اگرچہ جادو ٹونے کا جو ہے حملہ وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے، لیکن وقتی طور پر بندہ اگر سہار لے تو بچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کمزور اعصاب کا شخص نہیں سہار سکتا تو ہلاکت اور کی موت کی گھاٹ بھی اتر جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ یہی لفظ جو یا ممیتو 490 دفعہ، یعنی جو اس کا عدد ہے تو 490 ٹائم یہی عدد جو آپ نے ورد کرنا ہے، یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں۔ کوئی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا، اگر کوئی جادو کرے گا تو آپ پہ بالکل جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اتنا طاقتور جاندار یہ لفظ ہے، اس کا حصار گویا کہ ایک ایسا قائم اللہ کر دیتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں آتا، آنے کی کوشش کرے گا وہی فنا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ آج تو گھر گھر یہ جادو ٹونے کے مسائل ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مصیبت ہے کیا، پتہ چلا آستین کا سانپ جادو کر رہا ہے، جو کھانے میں جادو ملا دیا، ویسے پتلا دبا دیا، اور کتنے ڈکوسلے، خود نورانی اعمال کو بھی لوگ جو ہے نیگیٹو مقاصد کے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر اس کے اندر 490 دفعہ جو ہے یا ممیتو پڑھیں۔ کوئی کسی بھی ایک نماز کے بعد وقت متعین کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ باقی یہ کہ اگر جن دنوں میں عورتوں میں نماز نہیں ہے تو وہ کیا کریں، تو اس کا ذکر کر سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا ذکر ہے یا اسی طرح کے صلاۃ و سلام درود شریف ہے، وہ خاص ایام میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ اس کے اندر جو ہے یا ممیتو کا بالکل ذکر اللہ کا کریں اور کوئی مذائقہ نہیں ہے، تاکہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور یہ آپ نے 90 دن کرنا ہے، 90 ڈیز، 90 دن کی نیت شروع کرنا ہے، اور اس میں آپ تصور میں اپنی آل اولاد سب کا حصار بھی باندھ سکتے ہیں۔ تصور میں اپنے اوپر دم کرنے کے بعد ان سب کا تصور کر کے ان کے اوپر پھونکے مار سکتے ہیں، اسے باپ ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، ساری جس چیز کو آپ نے حصار میں لینا ہے سب کو اللہ تبارک و تعالی جادو ٹونے کے حملے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی جگہ جا رہا ہے اور فوری اس کو اندیشہ کہ مجھ پر جادو کا اٹیک نہ ہو جائے یا فلاں شخص بھی کھانے میں کچھ ملا نہ دے،
تو خطرہ ہوتا ہے کہ کیا کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 7 ٹائم گھر سے نکلتے ہی 7 دفعہ 7 ٹائم آپ یا ممیتو پڑھیں. اول آخر ایک مرتبہ درشی پڑھ لیں, یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 ٹائم پڑھ کے اب پھونک مار لی اپنے دائیں بائیں بدن پہ, اور اب آپ اس جو مطلوبہ مقام پہ چلے گئے. وہاں پر کھانے پینے میں اگر کچھ دے دیا اور اندیشہ کہ اس میں جادو نہ ملا دیا ہو, ایک عمل تو میں بتایا کرتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا, کہ 21 ٹائم پڑھ کے وہ ہلکا سے اس کھانے پینے پہ پھونک دیں, یا جو تحفہ دیا جا رہا ہے جو اس کے اوپر پھونک دیں, وہ پلٹ جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ یہی یا ممیتو کا جو نام ہے یہ 7 دفعہ 7 ٹائم آپ نے پڑھ کے اس کھانے پینے کے اوپر پھونک دینا. بس انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر اگر کوئی جادو تو نہ کیا ہوا ہوگا وہ فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ڈیزالو ہو جائے گا, اور وہ کھانا آپ کے لیے نافع ہوگا, آپ کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچے گا. یہ اس کے اندر تاثیر. تو گویا کہ یہ اس قدر جو ہے وہ زبردست نام ہے, بڑا طاقتور نام ہے, لہذا اس کو جو ہے وہ آپ اگر حرز جان بناتے ہیں تو منافع ہیں, دشمن زیر ہوں گے, فاسق فاجر ظالم ہلاک ہوں گے, اور خود آپ کا نفس جو ہے وہ موتی اور فرمانبردار ہو جائے گا. اور ایک تاثیر اس کی ہے کہ اسراف کی عادت ہے, خود انسان کو اسراف کی عادت ہے, فضول خرچی بہت کرتا ہے. دیکھو 2 لفظ ہوتے ہیں فضول خرچی کے لیے, ایک اسراف ایک تبذیر. قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں. اسراف کسے کہتے ہیں؟ جائز مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, فضول خرچی کرنا. جائز جگہ ہے لیکن فضول خرچی. مثلا کپڑا اپنے لیے خریدنا, آپ نے جوتا آپ اپنے خریدنا, یہ جائز ہے, لیکن آپ نے ایک کے بجائے 10 جوتے خرید لیے, ایک سوٹ کے بجائے 15 سوٹ خرید لیے, اسراف. تو گویا کہ جائز جگہ پر جو ہے وہ فضول خرچی کرنے کو اسراف کہتے ہیں. اور دوسرا تبذیر کے ناجائز و حرام جگہ پر ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کرنا, یہ اس کو کہتے ہیں تبذیر. مثلا ناچنے والی ناچ رہی ہے اور یہ اس کے اوپر پیسے لٹا رہا ہے, اور خوب پیسے لاکھوں لٹا رہا ہے, یعنی ایک تو فضول خرچی اور بھی حرام کے اوپر, اس کو تبذیر کہتے ہیں. تو حرام مقام پر فضول خرچی کرنے کو تبذیر کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں اس کی بہت وعید آئی ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو مبذرین فضول خرچی حرام جگہ پہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ ان کو شیطان کا بھائی بنا دیا. اور اسراف کو بھی منع فرمایا کہ یہ بھی اسراف بھی ممنوع حرام ہے. تو اگر انسان کو اسراف کی عادت ہے, تبذیر تو ویسی حرام, لیکن اسراف کی عادت ہے, جائز جگہ پر فضول خرچی کرتا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے آپ ورد کریں. اور ایک طریقہ یہ کہ جب آپ اس مقام کی طرف جا رہے ہیں, کپڑا خریدنے مثلا جا رہے ہیں, یا اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ کوئی چیز کھانے کے لیے جا رہے ہیں, لینے کے لیے, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال وصلی اللہ علی نبی. تو آپ جو وہ کسی حلال جائز چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس راستے میں جب جا رہے ہیں, جاتے ہوئے آپ اس کا ورد رکھیں. تو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے, علی نام ہے 110 عدد ہے, 110 مرتبہ ورد کیا, سینے پھونک لیا, اب آپ وہ چیز خریدیں. انشاءاللہ اسراف کی عادت جو ہے وہ آپ کی چھوٹ جائے گی, اور آپ اعتدال کے ساتھ جو خرید و فروخت کریں گے, اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان فضائل و فوائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.